Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ जी, अगला सवाल है, जमात करवाने के लिए कम से कम कितने अफराद होने चाहिए और 2 और 3 आदमियों की जमात करवाने का तरीका बता दें। हाँ जी, सही बुखारी में मौजूद है, 2 बंदे भी जमात करवा सकते हैं, वो बिल्कुल साथ खड़े होंगे, लेकिन यह है कि मुक्तदी जो है ना वो इमाम के दाईं तरफ खड़ा होगा। वो सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे अकेले, यानी वो ताजुद की नमाज थी, तो मैं जाके आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, तो आपने कान से पकड़ के यूं पीछे से मुझे अपने दाईं तरफ खड़ा किया। उसमें अल्फाज है दाईं तरफ खड़ा किया, ये नहीं है कि एक कदम पीछे खड़ा किया। वो कहते हैं इमाम एक कदम आगे, इमाम वैसे ही आगे है, क्योंकि आप जब दाईं तरफ जो खड़ा होता है वो मुक्तदी होता है, बाईं तरफ इमाम होता है, वो आगे ही है, वो लीड ही कर रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक कदम पीछे खड़ा होगा, पांव से पांव मिलाया जाएगा। जब 3 होंगे ना तो पीछे जो आएगा वो या तो इमाम को आगे बढ़ने की जगह तो इमाम को थपकी दे, इमाम आगे चला जाए, या मुक्तदी को पकड़ के पीछे कर ले। तो 3 की जब इमामत होगी तो 2 पीछे खड़े होंगे और 1 आगे। अलबत्ता अब अगर वो तशहुद में बैठ चुके हैं, अब तो इमाम ज़ाहिर तशहुद से उठ के तो आगे जाने से रहा, तो फिर आप उसके साथ ही पढ़ लें, यानी वो दाईं तरफ जो एक नमाजी है उसके साथ ही दूसरा खड़ा कर लें, तो वो मतलब कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है, नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं उसमें। क्या नफल नमाज या कज़ा नमाज की जमात करवा सकते हैं? हाँ, हो सकती है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफा फजर की नमाज कज़ा हो गई थी, यानी वक्त गुजर के, और वो लंबी हदीस है कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला उनकी ड्यूटी लगाई गई। मतलब आपसे उनका मशवरा था कि रात का काफी अंधेर हो चुका था, यानी गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, तो साहबा ने कहा थोड़ी सी आंख ला लेने, आपने फरमाया नहीं फजर पढ़ के सोएंगे। कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं, एक बंदे की ड्यूटी लगा लेते हैं। हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई, वो ऊंट पे बैठ के मशरक की तरफ मुंह करके उनका जी ठीक है मैं आपको जगा दूंगा। अब घड़ियां तो है नहीं थी, अलार्म तो है नहीं था उस वक्त। अल्लाह करना वो हजरत बिलाल भी सो गए, और आपके कवाली वाले हज़रात कहते हैं बिलाल ने जान दी, सूरज ही नहीं निकला। इतने जो बिलाल ने ड्यूटी लगी है, सूरज के निकला, आप भी सो गए। सूरज निकला तो सही मुस्लिम में आता है, मिशकात में मौजूद है, नबी अलैहि सलाम की आंख खुली, फिर हजरत उमर उठे, बाकी साहब उठे, साहबा बड़े परेशान हुए। आप फरमाया कोई मसला नहीं है, जब कुछ सो जाए या भूल जाए, जब याद आए उसी वक्त नमाज पढ़ ले। आप फरमाया अजान दो, सूरज निकला हुआ है, फजर की अजान दी गई इशराक के वक्त में, और काफी बुलंद था, मुस्लिम के अल्फाज है। आज हमने जमात के साथ नमाज पढ़ाई, तो फर्ज नमाज आपने जो वक्त गुजर के थी वो जमात के साथ पढ़ाई। इससे पता चला कि फर्ज नमाज अगर वक्त गुजर के भी पढ़ जाए किसी मजबूरी की वजह से, जमात करवाई जा सकती, नफल की भी करवाई जा सकती है, लेकिन एलानिया ना हो। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किसी सहाबी के घर गए हैं, तो उसने कहा आप इस जगह पे नमाज पढ़ देना, तो मैं इसको बैत मस्जिद बना लूंगा। फिर आपने वहां नमाज पढ़ाई, पीछे घर वालों को खड़ा किया, नफल की जमात करवाई। नफल की जमात के हम कोई मुनकर नहीं है, तरावी नफली जमात है, हम कायल हैं, लेकिन सलात व तस्बीह के पोस्टर लगाना और गली मोहल्लों में, यानी इसको फर्ज नमाज की तरह प्रेजेंट करना, इस चीज को हम समझते हैं। वैसे आम तौर पे हम लोग अगले दिन लाहौर गए थे, फरहान भाई उस्मान भाई मेरे साथ थे, तो इशराक के लिए हम रास्ते में रुके, वुजू किया, तो मैंने जमात से नमाज पढ़ाई और जारन पढ़ाई, सिरन पढ़ाई, जारन पढ़ाई थी, जारन पढ़ाई थी। तो सिरन भी पढ़ाई जा सकती है, दिन की औकात की नमाजें सिरन भी हो सकती हैं। जारन जुम्मे की नमाज जारन हुई है, और ईद की नमाज दिन की नमाजों में से जारन है। तो हमने इशराक की नमाज, मुझे याद आ गया, जारन ही पढ़ाई मैंने, और नफल की जमात करवा ली हमने, इशराक की भी, नफल की भी जमात हो सकती है, फर्ज की भी वक्त गुजर के भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। अली भाई, अक्सर मसाजिद के अंदर इमाम मुकर्रर नहीं होते हैं, और एक बंदा वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है, वो फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, कुछ पता नहीं है, पीछे से बंदा आके उसको तबकी देता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो इस सूरत में क्या ये तरीका सुन्नत से साबित है या नहीं? ये क्या ये देखें, सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अरब मुल्कों के अंदर बहुत ज्यादा मसला है कि वो उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है इस चीज को, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो फर्ज नमाज की जो ओरिजिनल जमात है ना, उसको उन्होंने इतना हल्का जान लिया है कि उन्होंने टेलर मेड कर लिया जमात को। पढ़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जाके पढ़ लेंगे, किसी को भी थपकी दिएगा। एक चीज जवाज की हद तक था, आपने उसको क्या से क्या बना दिया। तो मैं इसको मॉडर्न दौर की बिदतों में से एक बिदत समझता हूं, जो लोगों ने इस मामले की रूटीन बना ली है कि वो मेन जमात को छोड़ के जानबूझ के लेट जाके तो दोबारा जमात कराते हैं। कभी कभार को रह जाए, ठीक है, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम बैठे हुए थे, एक सहाबी लेट आए, उनकी जमात रह गई। आप फरमाया कौन है जो हमारे अपने भाई के लिए कुर्बानी करे? हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं करता हूं। उसने जमात कराई, हजरत अबू बकर ने उसके पीछे नफल नियत किए ताकि उसे जमात का सवाब मिल जाए। जवाज है, ये जो देवबंदियों ने ढकोसला इस हवाले से किया है,
اور لوگوں کو مارا پیٹا ہے. کئی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے, دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے, حالانکہ دوسری طرف بریلوی ہے وہ بھی حنفی ہیں, وہ کہتے ہیں دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اور تیسری طرف جو بندی ہے رائے ونڈ والے, تبلیغی جماعت والے, وہاں جماعتوں میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ قائل ہیں اس چیز کے. لیکن پارشلی مسئلہ درست ہے کہ ہلکا نہ جانا جائے. میں یعنی ایک آئی ٹین میں ایک اہل حدیث مسجد کے پاس 2 سال تک رہا, ایک کرائے کے مکان میں, اس وقت اپنا گھر نہیں تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی تھی اہل حدیث کی مسجد میں, اہل حدیث ہی تھے, وہ روزانہ ہی لیٹ آتے تھے اور پھر اپنی لگا جماعت کراتے تھے. تو وہ روٹین اس طرح کی بنا لینا, یہ یعنی مین جماعت کو ہلکا جاننا, یہ تو غلط ہے. ہاں اگر کبھی کبھار ہو جاتا ہے جماعت ضرور کروائیں. باقی یہ جو ہے نا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے, سنتے پڑھ رہا ہے, تھپکی دے کے بیٹھ جانا, یہ جواز کی حد تک. یہ تھپکی اتنی ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اکیلے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے پیچھے, انہوں نے نماز الٹی طرف نیت کر لی, بائیں طرف, تو آپ نے ان کو کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیچھے شامل ہوئے. یہ ایک حدیث ہے جس کا جواز لیا گیا. دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہوا ہے کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی عشاء, دوبارہ جا کے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے خود نفلی. اسی کے بعد امام بخاری نے باب باندھا کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. جماعت قائم کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو ہے نفل پڑھا رہا ہے, مقتدی جو ہے وہ پیچھے فرض پڑھ رہا ہے. تو لیکن یہ پھر تماشا نہ بن جائے, جس طرح ہمارے یہاں پہ تراویح میں روزانہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں, پھر تراویحوں میں جا کے عشاء کی نیت کر رہے ہوتے ہیں. جواز کی حد تک کہ اس کو تماشا تو نہ بنایا جائے. تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو کچھ ہوا ہوا ہے وہ تھپکی دے کے پیچھے, وہ ان 2 حدیثوں کو جوڑ کے ایک اجتہاداً مسئلہ نکالا ہوا ہے. باقی جو اس وقت عرب ملکوں میں تماشا بن چکا ہے, سعودیہ کے اندر اور کویت کے اندر اور دبئی کے اندر, کہ لوگ مین جماعت کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مین جماعت ہوتی جدھر مرضی جائے, اسی جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے, یا جو پڑھ رہے گا پیچھے تھپکی دے کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس وقت پریکٹیکلی تقریباً بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے, کیونکہ اس نے اوریجنل دین کو جو ہے نا وہ اپنی حالت سے ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے تماشا بنا لیا ہوا ہے. تو جواز کی حد تک ہے, کبھی کبھار ہو جائے ضرور کریں. اور ان کو بیچارہ پاکستانی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان مسئلوں کا. یہ صرف جواز تھا, اور یہ قیاساً اور اجتہاداً مسئلہ ہے, یہ قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے. قیاسی مسئلہ ہے جس کو اتنا بڑا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ عرب ملکوں میں یہ تماشا ہی بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اسی میں فرض کی نیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. جس طرح آج ہم نے ظہرین پڑھی ہے, تو کیا جب ہم عصر پڑھ رہے تھے تو کوئی پیچھے سے آ کے اپنی ظہر کی نماز, ہاں پڑھ سکتا ہے, صرف مغرب کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے نا, کیونکہ مغرب کی آرڈر رکھتے ہیں, اس کو چھوڑ کے باقی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. جب نفل والے کے پیچھے فرض ہو سکتے ہیں تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض بھی ہو سکتے ہیں. علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد خالی پڑی ہوئی ہے, اور میں وہاں اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں, امام یعنی اکیلا ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو عشاء کی نماز اب وہ جہرن پڑھے گا یا سرن پڑھے گا؟ نہیں, وہ اکیلی مسجد کون سی ہے؟ پہلے تو یہ تو اور مسئلہ شروع ہو گیا نا کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے, ادھر کوئی اور مسلمان نہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ادھر مسجد ایک ہے اور مسلمان بھی ایک ہے بڑی. تو وہ تو پہلے تو میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی اس مسجد کو آباد کرو. ٹھیک ہے, وہ مسجد کیوں ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی مسلمان اویلیبل نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ مغرب عشاء اور فجر یہ جہری نمازیں ہیں, یہ آپ کی جب جماعت رہ جائے تو اکیلے میں اس کو جہرن پڑھنا ہی بہتر ہے, کیونکہ اللہ نے اسے جہرن رکھا ہے. البتہ اس پہ اجماع امت ہے کہ جس کی جماعت رہ جائے وہ اگر جہری نمازیں میں سرن پڑھ لے, جو ہم عموماً پڑھتے ہیں, جو لوگ, اللہ تو نہ کرے میں پڑھوں کبھی, میں تو کوشش جماعت سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یعنی جو لوگ ہمارے عام مسلمان پڑھتے ہیں کہ جب جہری نماز کوئی رہ جائے تو وہ عام حالت میں سنتوں کی طرح خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ جواز کی حد تک ہے. بہتر یہی ہے کہ جہری نماز کو جہرن ہی پڑھا جائے, اور ان کو کہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت بھی کہیں. بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے. اکیلا کیسے قائم کر رہا ہوگا کہ وہ خود ہی اذان دیتا ہے, خود ہی اقامت پڑھتا ہے, خود ہی جماعت کراتا ہے. ہو سکتا ہے فرشتے پیچھے آ کے نیت کر لیتے ہوں یا جنات کر لیتے ہوں, تو وہ پتہ تو نہیں چلے گا, لیکن وہ تو خود تو اکیلے ہی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہوگا. اگر نماز میں پہلی صف مکمل ہو اور پیچھے اکیلا آدمی کھڑا ہو گیا, اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے اوپر اختلاف ہے. وہ حدیثیں تو ہیں نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں کہ اکیلے صف میں نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیٹاسٹرافیکلی ہو جاتی ہے. میرا موقف یہ ہے کیٹاسٹرافیکلی اگر ہو جاتی ہوتی تو پھر تو اس مسئلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, یہ ہوتے ہی کیٹاسٹرافک ہے. تو اس میں بہتر یہ کہ آگے میں سے کسی کو نہ ایسے تھپکی دے کے پیچھے کر لیا جائے جس کو مسئلہ معلوم ہو.
یا انتظار کر لیں, کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, اکیلے نماز یعنی وہ آگے سے اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں. اگر بیچ میں سے نکالنے والا ایشو آ جاتا ہے, اگر کوئی نہیں نمازی آ رہا تو پھر اس سائڈ سے نکالیں پیچھے اگلی صف. سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بالکل آپ سینٹر میں آگے کھڑے ہوئے امام کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے نا, اس کو تھپکی دے کے پیچھے کر لیں, پھر باقی جو ہے اپنی صف کو مکمل کر لیں. پیچھے سے لائیں گے تو اتنی دور سے لانا پڑے گا نا. اور یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے پیچھے جو اہل علم ہے وہ کھڑے ہوا کرو. امام کے پیچھے جو ہے نا وہ بندہ کھڑا ہو کے امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بندہ آگے ہو کے نماز بھی پڑھا سکے. یہ بھی ہے کہ اس کو ہاتھ پاؤں پڑھ جائے خود, ایسا نہ بندہ پیچھے کھلوتا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کو آپ جب تھپکی لگائیں گے اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا یہ بیچارہ پیچھے اکیلا ہے, تو پیچھے آ بھی جائے گا. نہیں تو ہو سکتا ہے نماز توڑ کے تو آنی شروع ہو جائے, ہاں کہ بھائی میری نماز خراب کرنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں تو پھر آپ نے یہ رسک لینا ہے. میں نہیں کہوں آپ کسی ایسی جگہ رسک لے لیں کہ نماز کے تو عزت بچانے بھی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ والا مسئلہ علی بھائی اکثر میں نے آبزرو کیا کہ اگر صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. اب اگر صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے نا تو باقی لوگوں کو سمٹ کے اس کو پورا کر کے اس گیپ کو اینڈ تک ٹرانسفر کر دینا چاہیے. کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے تو صف توڑ کے تو سائڈ پہ ہو کے یوں نکل جائے باہر, یعنی تاکہ یہ شائبہ ہو کے اس کو شاید نکسی رہی ہے, اس کی عزت کا بھی پردہ رہ جائے, تو باقی لوگ اس کی صف کو مکمل کریں گے. اچھا, اسی میں ایک ضمن سوال آ گیا کہ جب آپ نے کہا کہ ناک پکڑ کے نکل جائے تو وہ صفوں کو پیچھے سے چیرے گا یا آگے سے؟ جہاں اس کو آسانی ہو. بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو نا صرف امام کے آگے سے گزرنا منع ہے, مقتدیوں کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں کیونکہ آیا نا کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی صف کو چیر کے پیچھے بھی آ سکتا ہے, یا یہ ہے کہ پہلی صف میں سے ہی ادھر چلا جائے سائڈ پہ کوئی دروازہ ہے وہاں سے ہی باہر نکلے. دونوں طریقے درست ہیں. وہ کسی کے آگے سے گزرنا شمار نہیں ہوگا کیونکہ جب امامت ہو رہی ہوتی ہے نا تو بخاری میں حدیث ہے امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی لیے ایک سترہ امام کے آگے گاڑا جاتا ہے, ورنہ تو ہر بندے کے آگے ایک سترہ ہو تو آپ گزر سکتے ہیں. کیا مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسافر جو ہے وہ تو سفر میں ہوتا ہے امامت اس کو. تو پہلی تو بات یہ ہے, میرا مسئلہ نمبر 29 سفر کے اوپر ابھی کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسافر کی نماز کے بعد. سفر کو واجب نہیں ہے. قرآن میں بھی جو الفاظ ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر تم مطلب قصر کر لو, قصر نماز ہے واجب نہیں, سنت ہے. تو مسافر یعنی وہ فیسلٹی سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے کہ وہ 2 فرض پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے امامت کر سکتا ہے, وہ 2 پڑھ کے نا سلام پھیر دے گا, اور جو پیچھے والے ہیں نا وہ اپنی جو باقی کی 2 رکھتے ہیں نا ان کو پورا کر لیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسافر کو آپ امامت کے لیے آگے نہ کریں. مسافر جو ہے مقیم کے پیچھے پڑھے, پوری پڑھ لے, افضل بھی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیا, میں نے رکھا. آپ نے 2 فرض پڑھے, میں نے 4 پڑھ لیے. تو آپ فرمایا احسنتی عائشہ, تو نے اچھا کام کیا عائشہ, اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. خود سنن دارقطنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران فرض 4 بھی پڑھے, لیکن اکثر آپ کا عمل 2 فرض پڑھنے کا ہے, سوائے مغرب کے وہ 3 ہوں گے. تو وہ اگر کوئی اس طریقے سے کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, یعنی وہ امام جو ہے وہ مسافر ہے اور مقتدی جو ہے وہ, لیکن وہ 4 ہی پڑھیں گے. جب امام مقیم ہوگا پھر مقتدی جو چاہے مسافر بھی اس کو 4 ہی پورے پڑھنے پڑیں. کتنا ہونا چاہیے یہ جو سفر کا؟ ہاں جی, میں نے اسی لیے بتا دیا, میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے, بڑا ڈیٹیل ہے اس پہ 15 منٹ اور لگ جائیں گے. وہ سفر والا میرا کلپ دیکھ لیں. مسافر کی نماز انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائے گا. ابھی آپ نے اس کا ذکر تو پہلے کر دیا کہ ایک آدمی 2 دفعہ امامت کروا سکتا ہے. کیا جمعہ بھی 2 دفعہ کروا سکتا ہے کوئی امام؟ کیوں نہیں کروائے گا, جمعہ میں نماز ہی ہے, کروا سکتا ہے. اس میں اس کو خطبہ وغیرہ جو ہے وہ سارا وہ مطلب کرنا پڑے گا؟ ہاں کرے, ظاہر ہے وہ تو پیسوں کے لیے کر رہا ہے, کرے. 3 پڑھائے 4 پڑھائے, جتنے پڑھائے گا زیادہ کمائی ہوگی. فیس باللہ تو نہیں پڑھا رہے ہوتے نا, پتہ اگر جماعت کے ساتھ. لیکن یہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر تو وہ مطلب قائل ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف تقریریں 2-3 جگہ کرتے ہیں, امام انہوں نے اور رکھے ہوئے ہوتے ہیں.